अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और वो मौजू है जो मल्टीवर्स थ्योरी जो है साइंस की, उस पर हम आप गुफ्तगू करेंगे इन द लाइट ऑफ कुरान। तो सबसे पहले मैं कुरान इस गुफ्तगू से पहले एक आयत का जो है ना डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लायातिल लिउलिल अलबाब, कि बेशक आसमानों की पैदाइश में और ज़मीन की और बदल बदल कर आने जाने में रात के और दिन के यकीनन बहुत सी निशानियां हैं अहले अक्ल के लिए। यानी इस आयत में अल्लाह करीम ने जो इरशाद फरमाया है वो ये फरमाया है कि जो क्रिएशन ऑफ हेवंस, आसमान है, जो आसमानों की जो तख्लीक है और उनकी क्रिएशन है और उनका जो ओरिजिन है, इसके ऊपर जो गौर व फिक्र करते हैं और रात और दिन के आने और जाने में गौर व फिक्र करते हैं, इसमें बहुत सारी निशानियां अहले अक्ल के लिए अब और अहले फहम के लिए। तो इससे एक बात आसानी के साथ जो हमें समझ में आती है, बहुत आसानी के साथ समझ में आती है कि अल्लाह ताला बराह रास्त इस बात में हमें हुक्म दे रहा है मुसलमानों को कि और अहले ईमान को और अहले अक्ल को कि अगर तुम सही मुसलमान बनने चाहते हो, अहले ईमान बनने चाहते हो और मुझे पहचानना चाहते हो, तो मेरी निशानियों पर गौर करो। तो मेरी निशानियां कहाँ हैं? क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स में है, आसमानों की तख्लीक में है, ठीक है, और रात और दिन की आने जाने ये मेरी निशानियां मौजूद है। जब इन पर तुम गौर व फिक्र करोगे तब मेरी पहचान का तुम्हें मेरी पहचान होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो ये कहते हैं कि कुरान हकीम के अंदर साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करना और ये करना ये फजूल सी बातें हैं, इनको कुछ नहीं है। तो दरअसल वो कुरान हकीम की असल पैगाम, बेशक कुरान हकीम किताब हिदायत है, अव्वलन वो किताब हिदायत है, मगर उसके साथ ही साथ खुदा तक पहुंचने के लिए आप जब तक क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ और साइंटिफिक उलूम को नहीं पढ़ते, कॉस्मोलॉजी को नहीं पढ़ते, आप एम्ब्रियोलॉजी को नहीं पढ़ते, आप बायोलॉजी को नहीं पढ़ते, आप फिजिक्स को नहीं पढ़ते, आप क्वांटम फिजिक्स को नहीं पढ़ते, आप थ्योरेटिकल फिजिक्स को नहीं पढ़ते, आप मैथमेटिकल साइंसेस को नहीं पढ़ते, आप कंप्यूटर साइंसेस को नहीं पढ़ते, आप क्वांटम कंप्यूटर को नहीं पढ़ते, तो फिर दरअसल कुरान हकीम को सही तौर पर समझ नहीं सकोगे और दरअसल आप खुदा की सही शनाख्त हासिल नहीं कर सकोगे। सही शनाख्त के लिए गौर व फिक्र जरूरी है। कुरान सिर्फ किताब हिदायत ही नहीं, किताब तदब्बुर तफक्कुर भी तो है। तो इस वजह से मेरा क्योंकि ये मौजू है तो मैं कुरान के हवाले से मुख्तलिफ फैक्ट्स बयान करता हूँ। तो वो साइंस की रोशनी में कुरान को नहीं बयान करता, बल्कि कुरान की रोशनी में साइंस को बयान करता हूँ, जिसको मैं ये कहता होता हूँ कि कुरान क्या है। कुरान अल्लाह का वर्ड ऑफ गॉड है, खुदा के अल्फाज है, और साइंस क्या है? वो वर्क ऑफ गॉड है। तो वर्ड ऑफ गॉड और वर्क ऑफ गॉड में कभी भी तसादुम नहीं हो सकता। जब जब तसादुम आएगा साइंस गलत होगी। जब खुदा का वर्ड और साइंस एक हो जाएंगे तो साइंस भी सही खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जब साइंस किसी अच्छी थ्योरी, जैसे बिग बैंग का मैंने डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, तो आज मल्टीवर्स थ्योरी जो है मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं कुरान हकीम की रोशनी में, साइंस की रोशनी में नहीं, साइंस की रोशनी में नहीं, कुरान हकीम की रोशनी में साइंस को स्टडी करना है हमने। तो मल्टीवर्स थ्योरी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत बदकिस्मती की बात है कि कुरान हकीम जैसी किताब को हमने मुनाक़शे की किताब बना दी, मुनाजरे की किताब। हर किसी का अपना मसलक है, एक अकीदा है, अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो हमने क्या किया, कुरान हकीम को अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट में बंद करने की कोशिश की है। हमने कुरान को समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से कुरान एक मसलक की किताब बनाकर दुनिया के सामने हम पेश कर रहे हैं, और ये कुरान का बहुत ही गलत इस्तेमाल है। और क़यामत के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा कि इतनी अजीम किताब का तुमने दुनिया में क्या इस्तेमाल किया था, जिसमें अपने मसलक को हक साबित करने में पूरी जिंदगी इसी पे गुजर जाती है और खुदा तक पहुंचता कोई नहीं है। खुदा तक पहुंचने के लिए इतना बड़ी वसी ज़हन चाहिए, ठीक है। तो इकबाल जैसे लोग पहुंचते हैं इसी वजह से। अब चलते हैं जी मल्टीवर्स थ्योरी की तरफ। जो साइंस की जो मल्टीवर्स थ्योरी आ चुकी है मार्केट में, तो इन है, लेकिन कब से है? कोई हजारों साल से, कोई 200 साल से, 300 नहीं, साइंस में ये पिछले 15 20 25 साल के अंदर अंदर ये मार्केट में आई है। साइंस की दुनिया में ये डिस्कस होना शुरू हुई है, और इसकी वजह क्या है, चलें उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीवर्स थ्योरी है क्या उसको डिस्कस करते हैं। द मल्टीवर्स
theory suggests that our universe is just one potentially many universes. کہ اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ ہماری جو یونیورس ہے وہ دراصل ملٹی ورس ہے، کئی کائناتیں موجود ہیں، ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. آگے this collection of universe could contain an infinite number of them, possibly with different physical laws and constants. ٹھیک ہے جی. ان کے اپنے اپنے لاز ہیں، اپنے اپنے فزیکل لاز ہیں جس کے مطابق وہ چل رہی ہیں. آگے چلتے ہیں. جو ضروری بات ہے, the concept has origins in the theoretical physics and philosophy with different versions like the many worlds interpretation of quantum mechanics and inflationary cosmology. اب میں اس میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تھیوری ہے یہ فزکس میں بھی ڈسکس ہوئی، فلسفی میں آ گئی، اور اس کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں. اور کیا کہتا ہے کہ کوانٹم میکینکس میں آئی. کوانٹم میکینکس سے جب سے پچھلے 100 سال کے اندر یہ ڈیولپ ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کوانٹم میکینکس جو ہے یہ ماڈرن فزکس ایکچولی، اور جو کلاسیکل فزکس ہے جو آ کر ختم ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے جو سائنس کو جانتے ہیں کہ جو کلاسیکل فزکس ہے وہ آئنسٹائن پر آ کر ختم ہوتی ہے، اور آئنسٹائن سے ہی آگے پھر کوانٹم فزکس ہے جس میں شروڈنگر وغیرہ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے انہوں نے اس پر کام کیا. تو کوانٹم فزکس جب سے آئی ہے، اب جو ماڈرن کوانٹم فزکس ہے اس سے ان چیزوں کے کچھ اشارے مل رہے ہیں، جس سے کہ ملٹی ورس کا کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتا ہے کہ انفلیشنری جو کاسمولوجی ہے، انفلیشنری کاسمولوجی کائنات جو ہے نا پھیل رہی ہے اور ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے. انفلیشن جو ہو رہا ہے اس کے اندر، جیسے انفلیٹ کرتا ہے پورے کا پورا، اس سے بھی جو ہے نا اس کا پتہ چل رہا ہے کہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پھر suggesting mechanism for the existence while compelling in theory there is currently no direct observational evidence to prove the existence of other universe. لیکن ہمارے پاس ابھی سائنس کہتی ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایسا میکینزم نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارے پاس نہیں کہ ہم نے کیونکہ آبزرو نہیں کیا کسی اور یونیورس کو. اچھا بھائی کیوں نہیں کیا؟ بھائی اس کی بہت سادہ سی وجہ ہے کہ اب جو انسان نے پہلے بھیجی ہبل، ٹھیک ہے، اور 20-25-30 سال ہبل سے استفادہ کرتے رہے. اب ہبل کے بعد جب آیا جناب جیمز ویب ٹیلیسکوپ آئی، اسپیس ٹیلیسکوپ آئی 2021 میں، جب وہ آئی تو اس سے ہم نے اور زیادہ چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھنا شروع کیا. تو وہ انسان اب بتاتے ہیں سائنسدان کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آبزرو کر رہے ہیں ہم اس وقت یونیورس جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ٹوٹل یونیورس میں سے صرف 2% ہے. یعنی اب جیمز ویب بھی جو دکھا رہی ہے 2% کے لگ بھگ وہ دکھا رہی ہے، 98% تو صرف اس کائنات کا حصہ نہیں دے. تو اب ہم اس کائنات میں سے صرف 2% دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان کی جو بنائی ہوئی جو ٹیلیسکوپ ہے وہ میکسیمم جو دور دیکھ سکتی ہے، جو خربوں ٹریلین آگے جا کے وہ دیکھ کر ہمیں جو ویو دے رہی ہے اس وقت، وہ دراصل صرف 2% تک کا ویو دے رہی ہے، جبکہ 98% اس وقت سائنس اس سے بیگانہ ہے. ممکن ہے کہ کائنات اس سے بھی بڑی ہو، ممکن ہے کہ کائنات اس سے بھی بڑی ہو، کیونکہ جب کسی اندازے تک پہنچتے ہیں اس کے بعد سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں اس سے بھی بڑی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک پہنچے تو اب آپ اس یونیورس سے باہر دیکھنے کی پوزیشن میں آ جائیں تو یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. آپ نے جو بنائی ہے سائنسدانوں نے $10 بلین کی US ڈالر کی بنائی، 2010 بلین ڈالر چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، اتنی بڑی رقم سے انہوں نے وہ بنائی ہے، اور وہ اللہ کی کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانے میں ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. جو اللہ نے کائنات تخلیق کی ہے، اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو غور کرو کہ میں کتنا مائٹی ہوں، کتنا بڑا رب ہوں، جس کو تم جان ہی نہیں پہچانتے نہیں. دنیا کی زندگی میں ایسے پاگل اور دیوانے ہو گئے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب اتنا بڑا مائٹی طاقت والا جس نے اتنی بڑی یونیورس بنائی ہوئی ہے، اور تم دنیا کے 4-6 معاملات ہیں جی، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، شادی کرنی، بچے پیدا کرنے ہیں، گاڑی لینی، گھر لینا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور مر گئے. یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، یہ جانوروں کی زندگی، انسانوں کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ سارے یہ کام جانور بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی پروڈکشن کرتے ہیں اور ریپروڈکشن کرتے ہیں، اس کے بعد جناب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور پورے ہو کے مر جاتے ہیں. تو یہ انسان میں کیا ہے، وہ غور و فکر، جانور غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے. ان کی انسٹنکٹ میں جو اللہ نے ڈال دی اس پر انسان غور کر سکتا ہے، تدبر کر سکتا ہے، اپنے انٹلیکٹ کو بڑھا سکتا ہے، وہ نہیں بڑھا سکتا. یہی فرق تھا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب میں آتا ہوں اسی تھیوری کے اوپر. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اب یہ جو تھیوری تو مارکیٹ میں آ گئی، سائنس کی دنیا میں اس کو ڈسکس کیا جانے لگ گیا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے کوانٹم میکینکس کی وجہ سے.
اب میں اس کو قرآن حکیم کے حوالے سے پڑھنے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ تھیوری کہاں پر پہنچے گی، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ شروع سے یہ غلط رستے پر چل رہی ہے. جیسے بگ بینگ آئی تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں ہے، لیکن آخر کار وہ بگ بینگ کے اتنے ثبوت مل گئے کہ بگ بینگ کو سائنس آلموسٹ اسٹیبلش فیکٹ کے طور پر سامنے آ چکی ہے بگ بینگ. لیکن قرآن مجید سے میں نے اس دن بتایا تھا کہ بگ بینگ موجود تھا آلریڈی. اسی طرح سے اب یہ آئی ہے مارکیٹ میں، یہ غلط نہیں ہے. اب میں اس کو ثابت کرتا ہوں کیسے غلط نہیں ہے. اور یہ ایک وقت آئے گا کہ ابھی جو اس کو نہیں مان رہے وہ مانیں گے. اس کو کیوں مانیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اب اس کو میں ترجمہ پڑھتا ہوں اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان. یہ ہے غور طلب بات. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان اور اسی کی مثل زمینیں بھی، یعنی 7 زمینیں بھی پیدا کی. آپ بڑی مرضی کی بات ہے. اس میں ایک نقطہ بتاتا ہوں آپ کو جو بہت کم لوگوں نے ڈسکس کیا، تفاسیر میں بھی مجھے نہیں ملا. میں نے کسی تفسیر میں یہ نقطہ نہیں دیکھا. میں نے تقریباً 40 کے قریب تفاسیر دیکھی ہیں اس کے لیے، اور کسی میں یہ نقطہ مجھے نہیں ملا. آسمانوں کی طرح نازل ہوتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان، ان پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. 7 آسمانوں پہ اللہ کا حکم امر نازل ہوتا ہے اور ان زمینوں پر بھی ہوتا ہے. اور بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اب دیکھیں قادر ہونے کا کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ میں وہ مائٹی ہوں کہ میں 7 آسمان بنا سکتا ہوں. اے بندو تم کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ میں ایک چھوٹی سی زمین بنا کے تو نہیں بیٹھا ہوا، میں تمہاری یہ سولر سسٹم بنا کے تو نہیں بیٹھ گیا. میں نے تو یہ زمین بھی بنائی، یہ سولر سسٹم بھی بنا دیا تمہیں. میں نے گلیکسیز بھی بنائی، پھر کروڑوں اربوں گلیکسیز بنائی. ایک گلیکسی میں 2 سے 3 ٹریلین سٹارز ہوتے ہیں. پھر گلیکسیز کا بھی کلسٹر بنا دیا، اس کے اندر کروڑوں گلیکسیاں ڈال دی ایک کلسٹر کے اندر، اور پھر کروڑوں گلیکسیز بنا دی. ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ کرو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہی نہیں بنایا، میں نے اس کے علاوہ بھی 7 آسمان اور زمینیں بنائی ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو ہر چیز پہ قادر ہوں، تمہیں نہیں پتا میری طاقت کا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا شبہ اللہ نے تحقیق گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اس کا علم ایسا کہ ہر شے کو محیط ہے. تمہارا علم تو بہت ہی چھوٹا ہے. بندوں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم اپنے آپ میں بڑے فن خان بنے ہوئے، ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے کمپیوٹر بنا دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے راکٹ بنا دیا، ہم نے یہ بنا دیا، اور اب ہم پتہ نہیں ایٹم ہم بنا دیا. اللہ کہ تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو. میں ہوں. تم اپنی طاقت میں میرے آگے جھکو، چھوڑ دو اپنے اوپر فخر کرنا، میرے آگے جھکو. دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ابھی تو تمہیں احساس ہوگا پھر کہ تم کچھ نہیں، سب کچھ میں ہوں، کیونکہ تم بھی تو میری تخلیق ہو، تم کو بنایا اور تم یہ کر رہے ہو. تو مجھے دیکھو کہ میں کیا ہوں. سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی نا؟ یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. آگے چلیں. آگے چل کے اب اس میں جو دو اور طلب جو باتیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے یہاں پہ 7 آسمانوں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ میں نے اسی کی مثل ارض بنائی، کہ اس کی مثل زمینیں بنائی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے پلورل کا صیغہ استعمال نہیں کیا، ارضین نہیں کہا. عربی زبان میں ارضین کا ورڈ ہے لیکن اللہ نہیں استعمال کر رہا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی مثل 7 زمینیں بنائی. اب یہ عربی کے اندر اللہ نے پلورل کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ سنگولر استعمال کیا. ارض کا مطلب زمین ہے، اور مثلہن اس کی مثل، یعنی آسمان. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں ایم فل میں جب پڑھ رہا تھا، میرے استاد ہیں بڑے عربی کے عالم، اور وہ ہمیں ایم فل کے دوران پڑھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کلاس کے اندر یہ جو لفظ اس آیت میں استعمال ہوا اس کو سائنٹیفکلی نہیں پڑھا رہے تھے، لیکن وہ اس کی ایٹیمالوجیکلی اس کو پڑھا رہے تھے، اس کی لٹرل میننگ کے لحاظ سے بتا رہے تھے، اس کا سارا سمجھا رہے تھے، سائنٹیفکلی فیکٹس کو نہیں ڈسکس. لیکن انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا غور کرو اس آیت کے. میں نے اس پر کئی دفعہ غور کیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا. میں نے پچھلے 10-15-20 سال میں اس آیت کو کئی دفعہ پڑھا اور مجھے اس کا راز نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ اس کی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دن کھول دیا وہ راز. میں استاد محترم نے مجھ سے کہا کلاس کے اندر کہ یار یہ جو آیت آئی نا، اس کے اندر 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ نے اردین کا لفظ کیوں استعمال کیا، ارض کا لفظ استعمال کیا، جبکہ اردین کا لفظ عربی زبان میں موجود ہے.
اس طرح کی 7 زمینیں بھی کہہ سکتا تھا. اللہ تھا 7 زمینیں بھی نہیں, مثل ہننا کیوں کہا. میں نے پوری کلاس میں کہتے اب مجھے معلوم ہے کہتے کلاس میں اس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا, تو کسی نے جواب نہیں دیا. میں نے تھوڑا سا کھڑا کیا, کہتے اچھا سجاد تم بتاؤ. میں نے کہا سر یہ جو لفظ اردین ہے نا, یہ اللہ نے ارد اس لیے استعمال کیا کہ مثل ہننا کہہ کر ارد اس لیے استعمال کیا کہ اردین کا جو لفظ ہے نا عربی زبان پلورل جو ہے اس کا, وہ غیر فصیح لفظ ہے, اس میں فصاحت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب اتارا تھا, تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے میں کوئی ایک لفظ بھی اللہ ایسا نہیں استعمال کرنا چاہتا جو کہ غیر فصیح ہو. یہ تو ایک اچھا شاعر اور اچھا ادیب بھی غیر اچھا لفظ ایسا لفظ استعمال کرتا جو غیر فصیح ہو اپنے شعر کے اندر, ورنہ وہ شعر ناقص ہو جاتا, اس میں خامی رہے. تو اللہ کے کلام میں خامی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اسلوب ایسا بنایا کہ جو غیر فصیح لفظ اپنے کتاب سے نکالا اور کہا سبم سواد من الارض مثل, اس کی مانند زمین بنائی. ٹھیک ہے, تو وہ اتنے خوش ہوئے اور مجھے دعائیں دی. خیر اب آتا ہوں میں اس کے اندر کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے کہ 7 زمینیں بنائی. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایلینز ہیں کہ نہیں ہیں, تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے علاوہ بھی مخلوق ہے, ہمارے علاوہ بھی زمینیں ہیں, اور ہمارے علاوہ بھی آسمان ہے. ٹھیک ہے, یہ اس ایک آیت سے سارے, اور ملٹی ورس کی تھیوری بھی درست ہے, اور ایک دن یہ نتیجے پر پہنچے گی کہ واقعی کائنات ملٹی ورس ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اس لفظ کو جب ملٹی ورس پڑھا نا, تو میں نے یہ میرے پیچھے پڑھی آکسفورڈ کی لغات, یہ ایڈوانس لفظ ڈکشنری بھی پڑھی ہے میرے پاس, کنسائز آکسفورڈ انگلش. میں نے اس کے جو ایڈیشنز ہیں, لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے, ایڈوانس لفظ کا 10واں ایڈیشن ہے, اور کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری کا 13واں ایڈیشن اس وقت اویلیبل ہے ہر جگہ. تو اب تک یہ ملٹی ورس کا لفظ لغت نے ایکسیپٹ نہیں کیا. دیکھیں انسان کی سوچ کتنی چھوٹی تھی کہ انسان نے وہ لفظ یونیورس استعمال کرتا چلا آ رہا ہے. انسان ہزاروں سال سے کائنات کا لفظ استعمال, انسان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ ورڈنگ موجود نہیں ہے, اور آج کی ڈکشنری کے اندر بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے. آپ آکسفورڈ کی ماڈرن جو میں بتا دیے 10واں ایڈیشن آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز کا, کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری 13واں ایڈیشن اٹھا کے دیکھیں, ان دونوں میں یہ لفظ موجود نہیں. تو اس لیے قرآن اتنی بڑی بات کر رہا ہے, اور انسان کی سوچ کیا تھی؟ انسان کی سوچ یہ تھی کہ ہم دنیا ہیں, اور ہمارے ارد گرد چھوٹے چھوٹے چننے مننے سے ستارے ہیں, اور یہ ایک سورج ہے, یہ سب ہمارے ارد گرد گھوم پھر رہے, اور ہم بڑے کوئی 30 مار خان بیچ میں بیٹھے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا ہوا. جب پھر ٹیلیسکوپ سے آئی تو پھر کچھ اور اندازہ ہوا. پھر جب چلتے چلتے ہم ہبل سے, اور ہبل سے پھر اب ہم جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ تک پہنچے, تو اب پتہ چلا کہ یہ تو کائناتیں بھی ہیں, کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ سورج چاند ستاروں کے سائز کتنے بڑے بڑے کہ ایک زمین سینکڑوں زمینیں ایک سورج کے اندر سما سکتی ہیں, کو 1300 زمینیں سورج کے اندر سما جائیں. اور پھر ایسے ہزاروں سورج, ایک اتنے بڑے بڑے ستارے بنا رکھے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے سینکڑوں اور ہزاروں سورج ایک ستارے میں سما جائیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو وسعت ہے, اس کا جو ہے, اب اللہ یہ بات اس سے آگے پہنچ گئی. بات یہیں پہ بھی نہیں رکی. اللہ نے کہا میں نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائی. تم لوگ اب وہاں پر جو اگر مخلوق رہتی ہے کہ نہیں رہتی, اب ہمیں کیا پتا چلے. اب ہالی ووڈ میں بہت ساری فلمیں ایلینز آ رہے ہیں, ایلینز جا رہے ہیں, یہ پوری دنیا کو, اور امریکہ ہر دفعہ بچاتے جا رہا ہے. اور ایلینز کو مار مور کے امریکہ ہر دفعہ دنیا کو بچا لیتا ہے اور فتح یاب ہو جاتا ہے. افغانستان سے تو مار کھا کے گیا, لیکن ایلینز کو ہمیشہ مارتا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ بچا لیتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں اس کو, چلے لمبی بات ہے, جو امریکہ کے پیچھے وہ میں ڈنڈا لے کے پڑ جاؤں تو بہتر نہیں, تو اپنے موضوع پر رہتا ہوں. اب آگے چلتے ہیں جی. اب میں اپنی اس بات کی تائید میں 7 آیات ہے قرآن. اچھا, یہ جو میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے, یہ کہاں سے پڑھی ہے, یہ آپ اس کو حوالہ نوٹ کر لیں. یہ جو ہے نا دراصل سورہ طلاق ہے. سورہ طلاق جو قرآن کی 65 یعنی 65ویں آیت سورہ ہے, اور اس کے اندر جو آیت نمبر 12 ہے, اس کی آخری آیت ہے. یہ میں نے پڑھ کر اس سے سارے کنسیپٹ کو سمجھانے کی کوشش کی. اب آئیں, میں اس میں سے ایک اور پہلو آپ کو بتاتا ہوں. انشاءاللہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں آپ پورے یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا, آپ درجنوں تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو ایک جگہ پہ نہیں ملیں گی, بلکہ ملیں گی نہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو یہ میری 20-25 سال کی اسٹڈی ہے جو کہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں 1.5-2 گھنٹے ایک موضوع پر بولوں, لیکن آپ لوگوں کی بات ہو جاتی ہے 15 منٹ کے بعد. تو میں اب جلدی سے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں.
یہ میں نے جب گفتگو کرنے لگا تھا تو میں نے قرآن مجید کے اندر دیکھا کہ کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر 7 مقامات پر ذکر کیا 7 آسمانوں کا, 7 جگہ پر. اور یہ بڑی مزے کی بات ہے. اور ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں اور 7 زمین کا 7 زمینوں کا ذکر کیا. اور 7 ہی آسمان اور اللہ نے پورے قرآن کے اندر الحمد سے والناس تک 7 جگہ پہ ذکر کیا ہے میرے 7 آسمان ہیں اور میں ان کا خالق ہوں. اور دوسرا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 جن کی میں نے پڑھ کر اور ان پر میرا حکم اترتا ہے. دیکھیں یہ جو آیت میں نے پڑھی نا, حکم اترتا ہے, یعنی جس طرح اللہ کا حکم. اب آپ آگے چلتے ہیں. پھر میں اب ان میں سے میں جلدی اس کا ترجمہ سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ کہاں میں نے نشان لگا لیے گفتگو سے پہلے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ البقرہ ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. پھر وہ متوجہ اچھا کدھر تھا, یہ ہے اوپر, ہاں یہ تھا نشان لگا. اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے اور وہ سب کا, ہاں یہ والی آیت ہے. ہوا شیء قدیر, چنانچہ اس نے ٹھیک کر کے بنایا نے. اچھا 7 آسمان اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد ایک اور ہے جگہ مقام پر اللہ تعالیٰ کون سی ہے, سورہ بنی اسرائیل ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کی 7 آسمان اور زمین بھی اور جو مخلوق ان میں ہے, اور نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. اچھا جی, اب آپ دیکھیں یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اس کے اندر جو بھی چیزیں میری تسبیح بیان کر رہی ہے. پھر آگے چلتے ہیں, یہ سورہ بنی اسرائیل کے بعد اب دیکھتے ہیں کہاں اللہ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا. یہ دیکھیں یہ سورہ المومنون ہے, 23ویں سورہ ہے اس کی. اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کون ہے رب 7 آسمانوں کا اور رب عرش عظیم کا. دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پھر 7 آسمان کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ سورہ المومنون ہے اور اس کی آیت نمبر یہ 86 یعنی 86 ہے. پھر اسی طرح سے ایک تو میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ. پھر اسی طرح سے کون سا, یہ والی آیت بڑی مشہور ہے, الذی خلق السبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر نیچے, اور یہ بھی بتایا کہ دائیں بائیں نہیں ہے, ایسے نہیں ہے ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک, فرمایا اوپر نیچے بنائے ہیں, یہ ایسے ہیں اوپر نیچے ہیں. اور کیا فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نہیں, اچھا آسمان اوپر نیچے تو نہیں دیکھے گا رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی فرق, چنانچہ تو لوٹا نگاہ کو. اللہ تعالیٰ کے ان کے اندر کوئی فرق اور نقص تمہیں نظر نہیں آئے گا جو میں نے 7 آسمان جو بنائے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہ کوئی فرق نہیں ہے, چنانچہ تو لوٹا نگاہ کو, کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف, پھر تو لوٹا نگاہ کو, دوبارہ بار بار لوٹ کر آئے گی تیری نگاہ ذلیل و خوار ہو کر. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کر رہے تھے ینقلب علیک البصر خاسئا وهو حسیر, تھکی ماندی, کہ تیری نگاہ جب ان 7 آسمانوں کو بھی اگر دیکھے گی نا تو تمہیں کہیں میری میں نے بنائی ہوئی چیز میں نقص نظر نہیں آئے گا آسمانوں کے اندر, اور تیری نگاہ خسیر ہو کر اور ناقص ہو کر پچھتاوے کے ساتھ واپس لوٹے گی اور اس چیز کے ساتھ لوٹے گی کہ کوئی نقص مجھے نظر نہیں آ رہا, کوئی نقص مجھے نظر نہیں آ رہا, اور تو اتنے بڑے طاقتور رب کا پیدا کیا ہوا بنتا ہے جس نے اتنی بڑی مائٹ ہے جس کی, اور اس میں کوئی ناقص نہیں. تیری نگاہ جو ہے نا قاسم و حسیر, تھکی ماندی تھک ہار کے تیری نگاہ واپس آ جائے گی, لوٹ آئے گی, اور اس کو کچھ نہیں ملے گا نقص کی, اور صرف گرینڈیئر ہی گرینڈیئر, میری طاقت, میری عظمت, میری رفعت, میری شان نظر آئے گی تجھے. اور یہ دیکھیں آپ, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے آپ نے کہ سورہ نور میں کہا, کیا کہا کہ اس نے بنایا چاند کو, سورج کو. اچھا اللہ نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر نیچے. پھر یہاں پر اللہ نے سورہ نور کی یہ آیت ہے, اور یہ 16ویں آیت ہے سورہ نور کی. پھر اللہ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا. پھر اسی طرح کے یہ 7ویں مرتبہ میں بتا رہا ہوں, اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. ٹھیک ہے جی. یہ کون سی آیت ہے, یہ 12ویں آیت ہے, یہ سورہ النبا 78 سورہ. تو میں نے آپ کو 7 مقامات الگ قرآن مجید سے بتائے, اور پھر اس کے بعد ایک مقام جو تھا وہ الگ سے بتایا جس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ہے نا ساتھ. اب یہ بات اسٹیبلش فیکٹ ہے قرآن کے مطابق, ملٹی ورس ہے, یہ یونیورس نہیں ہے. تو ملٹی ورس کا لفظ ابھی تک لغت میں نہیں آیا, لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ یہ ملٹی ورس ہے.
ٹھیک ہے, یہ یونیورس نہیں ہے. میں نے کئی تراجم میں دیکھتا ہوں بعض مترجمین نے لکھا ہوتا ہے کائنات بنائی, تو مجھے ہنسی آتی ہے. ہنسی اس لیے آتی ہے کہ انسان ہے نا, وہ تو بیچارے اپنے علم تک بات کرتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ اللہ نے ایک کائنات نہیں بنائی, اللہ نے تو اتنی ساری کائناتیں بنائی ہوئی ہیں. اور اب میں اس کو حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. قرآن سے تو میں نے بیان کیا, اگرچہ میں اس میں گفتگو ڈیٹیل سے کر سکتا تھا, لیکن میں اس وقت مختصر گفتگو کر کے, مجھے پتا ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن موضوع ایسا ہے کہ میں اس کو ختم کیے بغیر میں آپ کی جان نہیں چھوڑنے جا رہا. تو جنہوں نے سیکھنا ہے وہ ضرور سے دیکھیں گے, جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ جا کے پھر ٹک ٹاک دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, اب آتے ہیں اپنے موضوع پر. اب دیکھیں اس آیت کے بارے میں جو میں نے پڑھی ہے, وہ قرآن اس کی تفسیر جو کی ہے بڑی کمال کی تفسیر ہے. اچھا, میں اس وقت جو کوٹ کر رہا ہوں وہ دا اسٹڈی قرآن سید حسین نصرت نے جو کمپائلیشن کی ہے تفسیر کی. دیکھیں وہ اس کتاب کے اندر کیا ہے, حدیث لائے ہیں وہ, اور میں بات حدیث کا بھی حوالہ بعد میں دیتا ہوں. حدیث یہ کہ the creation of the seven hand is referred to as, آگے جلدی میں چھوڑ کے جلدی سے, whosoever usurps, یہ حدیث جو ہے نا 7 زمینوں کے بارے میں, whosoever usurps a span of land unjustly, it will encircle his neck on the day of resurrection from the 7 earths. جو کسی آدمی کی جو زمین ہے نا, span of land unjustly, اگر کسی کی ہتھیار لیتے ہیں بعض لوگ زمینیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. ہمارے لاہور میں بھی گروپس ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں ہتھیار, کراچی میں بھی ہوتے ہیں ہتھیار والے, لاہور میں بھی ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, پاکستان میں تو بہت ہوتے ہیں طاقتور لوگ. تو یہ وہ بڑا کارنامہ نہیں ہے. بعض اوقات خاندان کے لوگ ہی اپنے بہن بھائی کا لوٹ لیتا ہے, بھائی بہن کا لوٹ لیتی ہے, اور اسی طرح سے چاچا بھتیجے کا لوٹ لیتا ہے, ماما بھی لوٹ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, رسول اللہ فرما رہے ہیں حدیث کے اندر کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو ناجائز طور پر کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں, تو اس کا سزا قیامت کے دن یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی ہیں. 7 پلاٹ کی بات نہیں کر رہے, 7 زمینیں بنائی ہیں. 7 زمینوں کا بوجھ, یعنی پورے جو زمین کا جو بوجھ ہے جس کے اوپر پوری انسانیت 8 کروڑ ارب انسان رہ رہا ہے, اس کا بوجھ 7 زمینوں کے برابر کا بوجھ ہوگا, اور وہ ایک انسان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا کہ تجھے شوق ہے پورا کر لے. اب شوق کہ تجھے بڑا شوق تھا کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کا, تو یہ سزا آ جائے گی. تو اندازہ کریں انٹینسٹی آف سزا کا, اور جو اللہ نے قیامت کے دن گناہ گاروں کو دینی ہے, اور ہم بڑے مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اندازہ نہیں کہ یہ سزا ہے وہ ویسی سزا نہیں ہے جو آگے جا کے ملنی ہے. دنیا کی سزا کے ڈنڈا چھوٹا پڑ گیا تو 6 مہینے کے بعد 4 مہینے کے قید کے نکل ہی جائیں گے. 7 زمینوں کے بعد صرف یہ گناہ ابھی سب سے بڑا گناہ نہیں, اس سے بڑے گناہ ہے, قتل کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے, زنا کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے, ان کی سزائیں اس سے بھی زیادہ شدید ہے. تو یہ تو زمین ہتھیانے کی سزا اللہ نے اتنی رکھی ہوئی ہے کہ 7 زمینوں کے برابر آپ کے گلے سے مراد کو کرنے والا شخص, اس کی 7 زمینوں کا بوجھ ایک انسان کی گردن میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا کہ موج کر. ٹھیک ہے, تو اب اس میں سے جو چیز ہم نے اس وقت انفر کرنی ہے, وہ انفر صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ نے حدیث میں بھی 7 زمینوں کا ذکر آیا ہے. تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں بھی, اور رسول اللہ نے حدیث میں اس کی مزید وضاحت فرما دی ہے. اب ایک اور حدیث میں ابن عباس کا ہے, آگے میں چل کے پڑھتا ہوں. ابن عباس جو رسول اللہ کے ایسے اصحاب میں سے تھے جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تعویل قرآن یعنی تفسیر قرآن کا علم ان کو عطا فرما. تو لوگ بڑے بڑے جید اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا کرتے تھے, حاضر ہوا کرتے تھے ابن عباس کے پاس اور پوچھا کرتے تھے. حضرت علی کے شاگرد بھی تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے تھے ابن عباس, حضرت عباس چچا تھے, ان کے بیٹے حضور کے کزن بھی تھے. لیکن اتنے بڑے عالم تھے کہ بڑے بڑے اصحاب بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ کے قرآن کی کسی آیت کا مفہوم سمجھنا ہے تو پوچھتے تھے ان سے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ابن عباس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہوئی ہے قرآن کے علم کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو تعویل قرآن اور تفسیر قرآن کا علم عطا فرما دے. تو دوسری بات یہ کہ ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے. حبر الامہ سب سے بڑے عالموں میں سے اہل یہود میں جو سب سے بڑا عالم ہوتا تھا نا, تو یہود اس کو حبر کہتے تھے. تو حضور علیہ السلام کی امت کے اندر صرف ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. یہ حضور کی امت کی حبر الامہ ہے, قرآن کا اتنا بڑا علم تھا ان کے. کسی نے آ کے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھ کر جس میں 7 زمینوں اور اس کی مثل 7 آسمان زمینوں کا جب ذکر کیا گیا, تو ابن عباس نے بڑی کمال کی بات کی, بڑی کمال کی بات. وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس reportedly said regarding this verse, what I tell you of the interpretation of it, you would disbelieve. اگر میں تم نے اس سے سوال تو ایسا پوچھ لیا, اگر میں تم نے اس کا جواب دیا تو مجھے اس بات کا امکان ہے غالب کہ تم کیا کرو گے, تو میری بات کو نہیں مانو گے, کیونکہ یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے. وہ عرب کا بدو معاشرہ جہاں پر زمین
انہوں نے ابھی تو 7 ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا اس زمانے میں کہ 7 بر اعظم ہوتے ہیں. انسان کو تو 7 بر اعظموں کا بھی نہیں پتا تھا اس وقت کہ کہاں کہاں ان کی حدود اربع کیا ہے. تو اس زمانے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس کا مطلب بتا دیا نا, تو reportedly said regarding interpretation of it, you would disbelieve and your disbelief would be your denial of it. اور یہ جو تمہارا ڈسبلیف ہے تم اس کو نہیں مانو گے, اس کا ڈینائل ہو جائے گا, پھر وہ اس کا انکار کر دو گے. پھر انہوں نے کیا کہا, he is also reported to have said, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا, کیا کہا, each land there 7 lands 7 earths ہے, 7 زمینیں ہیں, in each land there is a prophet, کہ وہاں ہر زمین کے اوپر ایک پروفٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, پروفٹ لائک یور پروفٹ, تمہارے پروفٹ کی طرح وہاں پر بھی ایک پروفٹ موجود ہے. پھر وہ کہتے ہیں اینڈ این ایڈم لائک ایڈم, جو تمہارے آدم ہے ان کی طرح کا ایک آدم وہاں پہ بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ لائک ایڈم اینڈ نوح لائک نو اینڈ ابراہم لائک ابراہم, کہ نوح کی طرح ایک نوح وہاں پر بھی موجود ہے, ایڈم کی طرح کا ایڈم وہاں بھی موجود ہے, ابراہم کی طرح کا ایک ابراہم وہاں بھی موجود ہے. اب یہ بات وہاں اس زمانے میں کہنا بہت عجیب و غریب کی بات. پھر وہ کہتے ہیں اینڈ لائک ہم اینڈ جیسس لائک جیسس, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسس کی طرح کا وہاں پہ بھی جیسس موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آ سکتی تھی, اور ابھی بھی نہیں آئے گی. بہت سارے لوگوں جب میں بیان کرتا ابھی بھی نہیں آئے گی. حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں بات تمہیں بتاؤں گا تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, اس لیے چلیں آگے چلتے ہیں. ان دس سینس اے کمانڈ, اور کیا ہے کہ ہر کیا ہوتا ہے, the command descends among them can seen in the allusion to the, اور ہر جو زمین ہے اللہ کی وہاں پر اللہ کا حکم اترتا ہے, ہر آسمان پر اللہ یعنی اللہ کی وحی اترتی ہے. جس طرح یہاں پر اللہ نے اپنی وحی بھیجی ہے, قرآن کی صورت تورات زبور انجیل جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب بھیجے, وہاں پر بھی اللہ کا حکم اترتا ہے, اللہ کا امر اترتا ہے, اللہ کی وحی اترتی ہے, اللہ کے احکامات اترتے ہیں, اور وہ وہاں کی مخلوق اپنا. تو اس سے پتہ چلا بھائی ایلین جو ہمارے لیے ایلینز ہیں کہیں نہ کہیں اور بھی ہیں, ہمارے علاوہ بھی ہیں, اور پھر وہ ان پر بھی حکم اترتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہو. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ بھی پروفٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ ڈیٹیل میں چلا گیا تو اور زیادہ. اب یہ نہیں یہ اچھا اس کو کس نے بیان کیا, یہ جو میں یہ حصے یہ دو میں بیان کی ابن عباس کا قول اور یہ حدیث, یہ ابن تفسیر طبری میں بھی موجود ہے. اور یہ لفظ تبری نہیں ہوتا, بہت سارے لوگ اچھے پڑھے لکھے علماء حضرات بھی تبری بول دیتے, تبری تو تا کے اوپر بھی زبر ہے اور را کے اوپر رے کے اوپر بھی زبر ہے, تبری. اسی طرح سے ہم بول دیتے ہیں مجھے عربی آتی نہیں, عربی بڑی مشکل ہے, عربی کا پیپر بڑا مشکل ہے, عربی میں آتے یاد نہیں ہوتی, ان کا ترجمہ یاد نہیں. یہ عربی نہیں ہے, عربی اینڈ پر بھی زبر ہے اور رے پر بھی زبر ہے. عربی نہیں, عربی تو کھانے والی ہوتی ہے, عربی ہوتی ہے بلکہ وہ عربی ہوتی ہے. تو عربی بولا کریں جب بھی بولا کریں. اب آگے جی, یہ تفسیر ابن کثیر ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے, یہ اپنی طرف سے نہیں میں نے بیان کر دی, یہ طبری میں بھی مستند تفسیر ہے, اور اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر, یہ جو روایتیں میں نے انگریزی میں سنائی ان دونوں کتابوں میں موجود ہے. تیسری بات ایک حدیث میں جب زبانی یاد آ گئی باتوں میں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ